साया होता ही नहीं है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। इस हवाले से आगाह कीजिएगा। अगर साया ना होता तो जिन्नात के बारे में कोई सवाल ना करता, जिन्नात ना चिमटते तो कोई सवाल ना करता कि क्या ऐसी कोई मखलूक है, किसी को वीराने से डर ना लगता। ऐसी ऐसी कहानियाँ देखी जिनमें बहुत ज़्यादा ड्रामा मौजूद था, लेकिन ऐसी चीज़ें भी देखी जहाँ जिन्नात मौजूद थे। और कई दफ़ा ऐसे ही होता है जैसे आपकी तबीयत में बड़ी शरारत है तो इसी तरह जिन्नात से भी कभी ऐसे मौजू पर हल्के फुल्के अंदाज में ये बातें पूछ लिया करता था। जिन्नात का रहन सहन कैसा होता है? ये वो जो अभी तक हमारे लिए सामने नहीं आ सकी, क्योंकि मेरी किताब जिन्नात का गुलाम के अंदर जो बाबा जी हैं, और मज़े की बात है, अब आपने डरना नहीं है जो मैं बात आपको बताने लगा वो हिरन का नाफा और मोर का गोश्त जो है वो एक कब्रिस्तान के अंदर जाके एक मखसूस जगह पे फेंकना था, और वो जो कब्रिस्तान है वो मोहतरम आपके दफ्तर के सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। आज के मेरे मेहमान बड़े ही मोहतरम, बड़े ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक जनाब शाहिद नज़ीर चौधरी साहब, जिनके हाथ से मुतअद्दिद किताबें लिखी गई हैं। किताबें तो शायद 150 से ज़ायद हों, जिन किताबों पर इनका नाम है उनकी तादाद भी 20 से ज़ायद होगी। बहुत ही शानदार। मैं समझता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान का जो पायनियर चैनल है उर्दू पॉइंट, और इसके साथ साथ मुस्तनद और शायद नंबर 1 भी डिजिटल मीडिया की अगर बात की जाए तो वो है उर्दू पॉइंट, और उसको हेड कर रहे हैं शाहिद साहब, और उसको दिन रात एक करके मेहनत करके अपनी सेहत का ख्याल किए बगैर दिन रात तरक्की की मंजिलें वो चैनल तय करता चला जा रहा है। आप सब लोग वाकिफ़ हैं इस चैनल से। और इनकी जिन्नात के ग़ुलाम जो किताब है काफ़ी वायरल गई। इनकी कुछ वीडियोस जो है वो काफ़ी बार, कुछ से मुराद है इस टॉपिक पे, वैसे तो मुतादिद वीडियोस में आप इनको देख सकते हैं। तो हमने इनसे गुजारिश की, और मेरी मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती कि इतना अरसा गुजर गया, कोई एक दो दफ़ा मेरी तरफ से ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से टाइम तय पा के भी हम इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड नहीं कर सके। तो कोशिश करेंगे कि आज इस नशिस्त का हक़ अदा करें। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। सर ये बताएं, एक लेमैन के सवालात हैं। मुझे जिन्नात का ये तो पता है कि जिन्नात होते हैं, इसके अलावा मेरे जो भी सवाल हैं मुझे ये लगता है कि वो हमारे जनरल पब्लिक के सवालात हैं, और हम बचपन से भूतों की, परियों की और जिन्नों की कहानियाँ सुनते चले आए हैं। बोने जिन, इसका भी हम सुनते चले आए, जिन्नात छलावे का भी हम सुनते आए, ये शायद कुछ और है। तो बहुत सी चीज़ें हमने सुनी, तो हम आपसे क्लैरिटी लेना चाह रहे हैं इस हवाले से। यहाँ तक तो बात सब जानते हैं कि जिन्नात मौजूद हैं, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि फ़लाँ पे साया हो गया जिन्नात का, ये बड़ा आम फहम सा है। कोई बीमारी होगी, कुछ साइकोलॉजिकल कुछ हो गया तो कहा कि जिन्नात का साया है। अच्छा, बहुत से इसमें लोग जिनको शायद इस बारे में इतनी शायद जानकारी नहीं है, क्योंकि आपका तो इस पे बहुत ज़्यादा ज़ाती तजुर्बात हैं आपके, उनका ये भी कहना है कि नहीं, साया होता ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। इस हवाले से आगाह कीजिएगा। उसामा साहब, आपने एक सवाल के अंदर पूरी किताब पूछ ली है। तो ऐसा है कि जो जिन्नात को जो मौजू बनाने का असल जो सवाल ही ये है कि अगर साया ना होता तो जिन्नात के बारे में कोई सवाल ना करता, जिन्नात ना चिमटते तो कोई सवाल ना करता कि क्या ऐसी कोई मखलूक है, किसी को वीराने से डर ना लगता, किसी को रातों को जंगल से गुजरते हुए डर ना लगता, कब्रिस्तान में जाते हुए रात की तन्हाई में अगर डर ना लगता, या हॉरर मूवीज़ बहुत ज़्यादा ना देखी हो, या फिर बहुत सारे अफसाने कहानियाँ किताबें ना पढ़ी होती, तो जिन्नात का मौजू भी इतना दिलचस्पी का बायस ना होता। इसलिए कि इसमें इस मखलूक की वजह से हक़ाइक़ बड़े मौजूद हैं, तारीख़ इसकी मौजूद है, और इस तारीख़ के मुताबिक जो भी वाक़यात हम तक पहुँचे हैं, एक तो ये है कि उनके बारे में हम चैलेंज नहीं कर सकते कि इनके होने या ना होने का। ये हकीकत हैं कि थे, ये रहेंगे, ये क़यामत तक रहेंगे। ठीक है, ये इंसानों के साथ ही जन्नत और दोज़ख में भी इनके फ़ैसले होंगे। लिहाजा जिन्नात का होना जो है वो इस बात का सबूत है कि ये इंसानों के साथ किसी न किसी हद तक जो है इनका कोई राब्ता, ताल्लुक़, छेड़छाड़ वो मौजूद है। तो जिस वजह से जिन्नात जो हैं वो हमारे लिए मौजू बनते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि साए से मुराद ये लिया जाता है कि बहुत सारे इंसानों पर जो है जिन्नात गालिब आ जाते हैं, और जिन्नात जो है इंसानों को तंग करते हैं, उनके बदन के अंदर घुस जाते हैं, उनकी जो है ज़हन पर, उनके जिस्म पर कब्ज़ा कर लेते हैं, फिर
اپنے جو انداز میں جو ان انسانوں سے اپنے کام لیتے ہیں، ان کی جو ہے آپ دیکھیں لب و لہجہ بدل جاتا ہے ایسے انسانوں کا جن پر سایہ ہوتا ہے یا جن پر یہ جن آیا ہوتا ہے، تو ان کی آنکھیں بدل جاتی ہیں، ان کا رنگ بدل جاتا ہے، ان کی طاقت بدل جاتی ہے۔ یہ تو ہے بہت ساری ایسی باتیں جو آپ نے کہانیوں میں سنی، فلموں میں سنی، ڈراموں میں دیکھی، اور میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات دیکھے اور میں نے سنے، میں اس تجربے میں سے گزرا۔ مجھے بھی یہی کیوریوسٹی تھی کہ میں یہ کروں۔ 89 میں جب میرا یہ سفر شروع ہوا، پھر میں نے بعد میں جو تجربات ہوئے 20 دن جو ہیں جنات کے ساتھ اس طرح سے گزارے کہ ایک ایک چیز جو تھی ان کی جو میں نے اسٹڈی کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد تو پھر ایک لمبا پیریڈ تھا کتاب کے اوپر، وہ 20 دن جنات کے ساتھ میں نے یہ لکھا تھا۔ اب اس میں ہے کہ جو جنات ہیں، اب اس حوالے سے میں ایک کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے واقعات آپ سنتے ہیں کہ فلاں پر جن عاشق ہو گیا، جن کا سایہ ہو گیا، اس میں میرا خیال ہے کہ میں 99% تک چلا جاتا ہوں، لیکن اب جو لوگوں کا تقاضا بہت زیادہ کہ جی آپ نے جن قائم رکھنے ہیں، جنوں کو نہیں نکالنا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ تو وہ چونکہ کاروباری لوگ ہیں، لیکن وہ بھی چونکہ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا میں تھوڑا سا لحاظ کر کے میں کہتا ہوں کہ چلو جی 90% آپ کر لیتے ہیں، 99 سے میں اور جو ہے کر لیتا ہوں۔ اس کی اور بھی کچھ وجوہات ہیں کہ 90% جو جنات کوئی انسان پر قبضہ نہیں کرتے، کوئی ان کا سایہ نہیں ہوتا، یہ صرف انسانی نفسانی بیماریاں ہیں جو انسان کے اندر جب یہ پھوٹتی ہیں، جنم لیتی ہیں، تو انسان ایسا رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سائنس جو کہتی ہے وہ بھی حقیقت ہے کہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ ہر جتنا بھی جو نفسیاتی مریض ہے وہ کہے گا کہ جی مجھے تو جن کا سایہ ہوگا۔ جو نفسیاتی مریض نہیں ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں اس لیے کامیاب نہیں کہ جنات کا میری زندگی میں بہت زیادہ دخل ہے، یا میں نے زندگی میں ایک دفعہ میں قبرستان میں سے گزرا تو مجھ پر جن عاشق ہو گیا، میں نے ایک دن بال کھولے ہوئے تھے، خوشبو لگا کر بال لہراتی ہوئی میں قبرستان کے پاس سے گزری تو جو ہے جن مجھ پر عاشق ہو گیا اور اس نے مجھ سے شادی کرنا چاہی۔ ایسی بے شمار کہانیاں ہیں جو میں نے اپنی 40 سال کی جرنلزم کے دوران، چونکہ جنات کی تحقیق میری مسلسل جاری ہے، تو اس دوران میں نے ایسے ایسے واقعات دیکھے، ایسی ایسی کہانیاں دیکھی جن میں بہت زیادہ ڈرامہ موجود تھا، لیکن ایسی چیزیں بھی دیکھی جہاں جنات موجود تھے۔ اور کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کی طبیعت میں بڑی شرارت ہے تو اسی طرح جنات سے بھی کبھی ایسے موضوع پر ہلکے پھلکے انداز میں یہ باتیں پوچھ لیا کرتا تھا۔ تو جنات کی طبیعت کے اندر مجھے وہ چیز تو نظر آتی ہے، ان کے مزاج کے اندر وہ چیز نظر آتی ہے، ان کی جو خصلت ہے ان کے اندر وہ چیز موجود ہے، کیونکہ جنات بنیادی طور 80% تک یہ گرم مزاج ہیں۔ ان کی خصلت کے اندر، طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر، ان کے ڈی این اے کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی ہے۔ خصلت ان کی بہت زیادہ گرم ہے، جبکہ انسان جو ہے توازن کا، اس میں 50% آپ دیکھ لیں کہ غیظ و غضب ہے، لیکن جنات میں 80% ہے۔ فرشتوں میں تو ہے ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی 3 جو بڑی مخلوقات ہیں، باقی تو بے شمار مخلوقات ہیں۔ اب یہ جنات جب دنیا میں ہیں تو اس کا انسانوں کے ساتھ سائے کا تعلق ہو گیا، ان پر قبضہ کرنے کا تعلق ہو گیا۔ اس کی ایک اور گواہی ہے، آپ شیطان کے بارے میں تو جانتے ہیں، بالکل جانتے ہیں۔ شیطان جو ہے حضرت آدم سے ہم شروع کر لیتے ہیں، دنیا کے معاملے پر شروع کر لیتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس نے اجازت مانگی ہوئی ہے کہ میں نے اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کرنا ہے، تو قیامت تک یہ رہے گا کام۔ اور یہ جتنی بھی ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، جس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں، اس میں شیطان کو تو ہم ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں، چاہے وہ انسان کی اپنی کوششیں ہوں، اور لیکن شیطان جو ہے وہ خود ایک جن ہے۔ اب اگر شیطان جو ایک جن ہے اور وہ اس کا شیطانی نافرمانی والا جو عنصر ہے، اس نے انسان کے ساتھ دشمنی ہی کرنی ہے، مسلمان ہے تو اور بڑی دشمنی کر دینی ہے، تو لہٰذا جو دشمنی پر مائل ایک ایسی قوت جو ہمیں نظر نہیں آتی، شیطان بھی تو ہمیں نظر نہیں آتا، ہم کیسے اس کے اوپر یہ سارے الزامات لگا دیتے ہیں، پھر ہم اپنے تحفظ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ دیکھیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اور اس کے بعد بھی ہم شیطان کا نام لے کر اس کو مردود کرتے ہوئے اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب یہ چیزیں موجود ہیں تو وہ وجود تو اس کا جنات کا ہے، تو یہ انسان کے ساتھ جڑی ہوئی وہ مخلوق ہے جو انسان پر اثر انداز ہوتی آئی ہے، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ اس پر روحانی حوالے سے، عملیاتی حوالے سے بہت زیادہ کام تو ہوتا رہا، سائنسی حوالے سے بہت زیادہ اس پر کام ہو رہا ہے، اور بہت سارے ایسے گیجٹس بن چکے ہیں کہ جو یہ محسوس کرا سکیں کہ اس جگہ پر کوئی ایسی قوت موجود ہے کہ جس کی وجہ سے ان آلات کے اندر سے یہ الارمنگ صورتحال
یا میٹرز کے اندر سے یہ چیزیں آپ کو محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ یہاں پر جنات ہیں، لیکن یہ ابتدائی شکل ہے. بہت لوگ اس کو بہت آگے کی بات سمجھتے، میں نہیں اس چیز کو سمجھتا. جو دوسری بات آپ نے ایک کی تھی کہ آپ نے کہ جی ہم چھوٹے بونے بھی دیکھتے ہیں، یہ مخلوق کے اندر کے بہت سارے، کیونکہ جنات کے بہت زیادہ قبیلے ہیں، ان کی نسلیں بہت زیادہ ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ جنات جو ہیں، ہر علم جو ہے وہ جو پڑھ لکھ جاتا ہے جنات، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، جو پڑھ لکھ جاتا ہے جنات وہ بہت ساری زبانیں بول سکتا ہے، اس کے پاس علم بہت زیادہ آ جاتا ہے، چاہے وہ جن مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، بدھ مت کا ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو یا یہودی ہو، اور جس بھی مذہب کا وہ جن ہوگا مخلوق کی صورت میں، اور وہ اپنی تعلیم حاصل کرتا ہوگا اپنے مذہب کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق، مذہب کے بعد عقیدے بھی ان کے ہیں، مسلک بھی ہیں ان کے، اس کے مطابق وہ تعلیم حاصل کرتا ہوگا، تو اس کے مطابق اس کی جو انرجی ہے، جو قوت ہے، جو وہ بڑھ جاتی ہے، وہ زبانیں مختلف بولتا ہے، علوم مختلف سیکھتا ہے. تو ظاہر ہے اپنی دنیا میں رہتے ہوئے وہ ساری چیزیں کرتا ہے، انسانوں کے لیے تو نہیں وہ کرتا، نہ ہی وہ انسانوں پر اپنا علم جتانے کے لیے اس کو پابند کیا گیا ہے، نہ ہی انسانوں کو یہ کہا گیا کہ تم جنات سے یہ چیزیں حاصل کرو. لیکن اپنی مخلوق، اپنی کائنات کے اندر، اپنی دنیاؤں کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر اور اپنے گھروں کے اندر جنات اپنے اسی طرح معمولات گزارتے ہیں جس طرح ہم انسان گزارتے ہیں. اور کبھی کبھی پھر ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں، جیسے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شہر سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر، اگر 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جنگل ہے، تو کبھی کبھی شیر وہاں سے بھی نکل آتا ہے، کبھی کوئی خوفناک جانور وہاں سے نکل کر انسانی آبادیوں میں آ جاتا ہے. تو اسی طرح جنات جو ہیں، جب انسان جو ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اسلام میں تو خاص طور پر ان چیزوں کو ممنوع کیوں کیا گیا کہ تم ایسی جگہ پر پیشاب نہ کرو، تم ایسی جگہ پر گوشت نہ پھینکو، تم ایسی جگہ پر اگر تم ہڈیاں پھینکتے ہو گوشت کی تو وہ کہاں تم پھینکو، اور سوراخوں کے اندر پیشاب کرنے سے بھی منع کیا گیا. تو اگر یہ اس کے اندر لاجک تلاش کریں تو لاجک کے پیچھے جو مسلمانوں کو خاص طور پر یہ علم عطا ہوا ہے کہ وہ ایسے مخفی مخلوق کا کیسے لحاظ کر کے خود اس کے عطاب سے بچ سکتے ہیں. تو یہ احادیث بھی اس حوالے سے ہمیں ایسی دعائیں بھی آپ کو پڑھنے کو مل جاتی ہیں. بالکل. تو یہ روحانی حوالے سے، باقی ہے سائنس نے اپنے طور پر اس چیز کو تسلیم کرا کے رہنا ہے. تسلیم کر لیا. اچھا سر، یہ بتائیے گا، بڑا آپ نے اس کا جامع جواب دیا، بڑی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. جنات کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے کچھ تو بتایا کہ سوراخوں کے اندر یا اس طرح سے ایسے ہی رہتے ہیں، یا ان کے بھی کوئی گھر وغیرہ ہوتے ہیں، اور ان کی زبانیں کون سی ہوتی ہیں؟ اور جب آپ ذکر کیا آپ نے کہ جو جن پڑھ لکھ جاتا ہے، وہ پڑھنے لکھنے سے مراد کس قسم کا علم ہے جو وہ پڑھتے ہیں؟ جنات اپنا ایک تو ان کا مخصوص علم تو جو ہوتا ہے اپنے اپنے رواج کے مطابق، اپنے اپنے قبیلے کے مطابق، اپنے اپنے دور کے مطابق، یعنی صدیاں گزر گئی نا، جنات کو بھی ان کا علم بھی ترقی کرتا رہتا ہے. اب جب بینگ ایک مسلمان جب جنات کی میں بات کرتا ہوں تو وہ بھی قرآن پاک کے حافظ ہیں، وہ بھی نعتیں پڑھتے ہیں، اردو میں پڑھتے ہیں، پنجابی میں پڑھتے ہیں، میں نے تو سنی ہوئی ہے نا. اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، مدارس کے اندر آ کے وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. طب جو ہے جنات کی، طب کے میدان میں جنات جو ہے نا بہت حاذق ہوتے ہیں، بہت یعنی سکہ بند مستند حکیم جو ہے. اگر بہت سارے لوگوں کو کسی زمانے میں اگر ہوتا تھا نا تو وہ یہ کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ ایسا ہمیں کوئی جن ملے جس کے پاس طب موجود ہو. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں، جیسے صوفی برکت صاحب کے بہت سارے ایسے خلفاء جو تھے جن سے میں بھی ملا ہوا ہوں، جن خلفاء سے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس یہ ایسے جنات آتے رہے ہیں جن سے ہم طب کی بات کرتے، لیکن وہ انسانوں سے بھی استفادہ کرتے ہیں جنات. اب آپ دیکھیں نا، میرے پاس تو کوئی میری جب تک میں تعلیم حاصل کروں گا 5 سال 6 سال 10 سال کا تجربہ ہوگا، مشاہدہ ہوگا، مریض میں چیک کروں گا. لیکن ایک اگر جن جس کی آپ بات کرتے ہیں، اگر وہ اس کی عمر تقریباً 1000 سال ہے، فرض کر لیا، ٹھیک ہے، تو اس نے 500 سال تک اگر طب پڑھی ہوئی ہے، سارے معاملات دیکھے ہوئے، تو اس کا آپ اندازہ کریں کہ اس کے پاس کتنا تجربہ اور مشاہدہ ہوگا جڑی بوٹیوں کا خاص طور پر. اور یہ وہ جو ابھی تک ہمارے لیے سامنے نہیں آ سکی، کیونکہ میری کتاب جنات کا غلام کے اندر جو بابا جی ہیں ان کی وہ بھی طب جانتے تھے. میری کتاب کی کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میں 2 رتی جو ہوتی ہے افیون، وہ تلاش کرنے کے لیے، وہ لینے کے لیے جاتا ہوں، اور وہ بابا جی کہتے ہیں کہ تم لے کر آؤ. اور پھر میرے اندر یہ سوال پیدا ہوتے ہیں، وہ 2 رتی افیون جو ہے وہ انہوں نے کسی اپنی میڈیسن کے اندر شامل کر کے ایک ایسی عورت کو دینی تھی جس کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے تو میں چونکہ جرنلزم شروع کر چکا تھا 89 کی، میں آپ کو بات سنا رہا ہوں،
تو کس طریقے سے میں بائک پر گیا اور کس بندے کے ساتھ گیا اور پھر میرے ساتھ کیا واردات ہوئی. پھر سوال وہی تھا کہ یا جن ہو کہ فیون مجھ سے منگواتے ہیں, ان کے قاعدے اور اصول ہیں. ایک دفعہ آپ دیکھیں نا, لاہور کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, بہت بڑے ہاسپٹل کے اندر پروفیسر ہیں, لیکن جب کوئی علاج نہیں ان کا ہو سکا, کسی طریقے سے بھی ان کے کچھ مسائل ایسے تھے ان کی فیملی میں, تو بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے رضامند کیا کہ تم کسی طرح سے اپنے بابا جی کو لے کے ہمارے پاس آؤ. اب میں ان کے پاس لے کے چلا گیا اور لے کے ان کو اس طرح سے گیا کہ میں نے جس عامل کے پاس وہ ہوتے تھے نا, وہ چونکہ میرے دوست تھے, تو وہ میرے ساتھ ادھر چلے گئے. پھر ان کے گھر جا کے حاضری ہوئی, ان کے گھر کے اندر وہ خود انہوں نے ہر چیز کا مشاہدہ کر لیا, جس طرح سے وہ ظاہر ہوئے, کس طرح ہوئے, سارا کچھ کرانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ جہاں سے جو مخلوق کو ہم ان کے گھر سے نکالا ہے نا, تو اس کا ایک کام کریں آپ نا ہرن کا نافع چاہیے اب, اور ساتھ چاہیے ہمیں مور جو ہے نا, مور کا گوشت چاہیے. اب وہ ڈاکٹر صاحب کہاں سے لائے ہیں؟ اب یہ میری ڈیوٹی لگ گئی کہ یہ چیزیں میں لیں. مجھے وہ جنات جنہیں میں بابا جی کہتا ہوں, وہ مجھے کہنے لگے کہ شاید بیٹا تم نہ ان چیزوں کا بندوبست کر لو. میں دل میں سوچوں کہ یار یہ جنات ہو کہ ان کے لیے کہاں. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ لاہور میں بیٹھا ہوں اور میں مور کا گوشت کہاں سے لے سکتا ہوں. اس میں تو آپ کو پتا وائلڈ لائف والے خود آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا, پھر ہرن کا نافع لے کے آؤں. میں نے کہا جی یہ کہاں سے, وہ مجھے ساری جگہ انہوں نے بتا دی کہ تم وہاں چلے جاؤ, وہاں جا کے وہاں سے تمہیں مل جائے گا ایک بندہ, وہاں سے جا کے یہ مور لے آؤ, وہاں سے پھر اس کا گوشت بنوانا, اور پھر اس کے بعد ہرن کا نافع لے کے آنا. اور مزے کی بات, اب آپ نے ڈرنا نہیں ہے جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں. وہ ہرن کا نافع اور مور کا گوشت جو ہے وہ ایک قبرستان کے اندر جا کے ایک مخصوص جگہ پہ پھینکنا تھا, اور وہ جو قبرستان ہے وہ محترم آپ کے دفتر کے سامنے ہے, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے سامنے, وادت روڈ کے اوپر. آپ سمجھ گئے؟ بالکل سمجھ گیا. اچھا, چند قدم کے فاصلے پہ ہے. چند قدم کے فاصلے پہ. آپ دیکھیں نا دنیا کیسی ہوتی ہے. میں راستہ بدل لوں گا. اب وہاں پر وہ رات کے وقت مجھے انہوں نے کہا کہ یہ جا کے, اب یہ میں سوچوں یار اتنے اگر ایک عمل کے ذریعے سے یہ کام کر, اس نے بھی یہ اس کو تعویذات لینے ہوتے ہیں, اس نے کچھ اس طرح کی جو عملیات کے لیے سامان چاہیے ہوتا ہے, تو وہ ایک انسان وہ خود ہی اپنا سامان کا بندوبست کر لے. تو جنات مجھ سے کیوں ایسی چیزیں منگواتے ہیں؟ تو اب یہ چیزیں آپ دیکھیں. دوسری طرف یہ ہے کہ جنات نے اگر بکرے کھانے ہیں تو وہ کیوں کہیں گے کہ تم ہمارے لیے بکرے لے کر آؤ, اور اس کے لیے ایک سائل جو ہے وہ بکروں کا بندوبست کرے گا, پھر ان کے لیے کرے گا. اور یہ بھی ایسا ایک واقعہ ہوا لاہور میں ہی ہے, میرے دوست ہیں بڑے مشہور ہیں وہ لاہور کے اندر, ان کا بہت بڑا پرنٹنگ کا جو ہے یہاں پر بزنس ہے, لاہور میں سب سے بڑے جو بلکہ پائنیئرس میں سے ہیں. اور اب تو خیر وہ ان کا بزنس جو ہے آٹو موبائل میں بہت زیادہ ہے, نام لینا مناسب نہیں ہے. تو وہ میری ان کے ساتھ بھی اچھی دوستی تھی, وہ بھی بابا جی کے بڑے اچھے دوست تھے. تو ان کے اندر بھی یہ تھا یار یہ سب کچھ تو دیکھا ہے ہم نے زندگی میں, سنا ہے کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں تو یہ گوشت بڑا کھاتے ہیں, بکرے کھا جاتے ہیں, تو آج ذرا چیک تو کروں. انہوں نے کہتے ہیں مجھے انہوں نے یہ بات بتائی, خود بتائی کہ میں ان کو سبزہ زار میں لے گیا, ایک خالی مکان کے اندر. اس وقت سبزہ زار میں بن رہا تھا, اتنی زیادہ آبادی نہیں تھی. تو کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہمارا ایک گھر تھا بن رہا تھا, اس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی. تو کہتا ہے میں نے بکرے لیے, میں نے ان کا گوشت یعنی کہ بڑے بڑے یعنی کہ اس کے جو پارٹس جو ہے میں نے اس کے بنوائے, ٹکڑے کروا کے, تو ہم نے کمرے کے اندر رکھا. انہوں نے کہا کہ بابا جی نے کہا کہ کمرے کے اندر رکھو, تم آنا نہیں اندر کسی نے. وہ کمرے کے اندر جا کے انہوں نے وہ بکرے جو تھے ان کے جو پیسز جو تھے وہاں پر رکھے, اور عامل صاحب اور خود یہ دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے. اور تھوڑی دیر بعد اندر سے آوازیں آنی شروع ہوئی. آپ نے یہ آوازیں اکثر آپ نے فلموں میں بھی دیکھتے ہیں, جب کسی کو شیر یا درندہ جو ہے وہ کسی جانور کو کھاتا ہے تو چپڑ چپڑ کی آوازیں آتی ہیں, تو چپ چپ کرنے کی جو کہتے ہیں وہ ساری آوازیں آئیں. تھوڑی کہتا ہے کوئی تقریباً 5 منٹ بعد میں اندر گیا, جب ہمیں حکم ہو گیا کہ اب اندر آ جاؤ. اندر گئے تو بالکل صفایا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, سارا کچھ. تو مجھے وہ کہنے لگا, بلکہ ایک دفعہ میں واقعات یاد, ایک ڈپٹی سیکرٹری تھی تو اسلام آباد میں نا, تو ان کے بیٹے کا کوئی تھوڑا سا مسئلہ, وہ میرے پیچھے پڑ گیا. شاید بھائی میں نے اس دنیا سے اوائڈ کرتا ہوں, میں نے اپنی لائف کے اندر سے ان چیزوں سے میں نہیں کرنا چاہیے. لیکن بعض اوقات آپ کی لائف کے اندر ایسے سین بن جاتے ہیں کہ آپ دوسروں کی مدد کے لیے اپنی جان بھی گنوانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا مرحلہ آ جاتا ہے. وہاں پر جناب ان کے اس کی فرمائش پر بنی گالا گیا. جب وہاں پر گئے تو مجھے کہنے لگا یہ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا گھر ہے. تو میں موج میں آیا ہوا تھا, میں اپنی گاڑی پہ لے کے گیا تھا عمل کو بھی, اور ساتھ جو عمل بھائیوں کی طرح تھے, میرے بڑے بزرگ بھی تھے. تو وہ
جب ادھر گئے کہنے لگے کہ یار چلا ڈاکٹر قدیر خان کے گھر نہ ہو کے آئی ہے بقول ان کے. میں نے کہا میں کیوں جاؤں, کیونکہ میں نے آپ کو پتہ ہے کتاب لکھی ہوئی تھی تو میں تو ان چیزوں سے ویسے ہی اوائڈ کر رہا تھا, خود کو چھپا کے رکھتا تھا, میں نہیں ان چیزوں کو بتاتا تھا. تو لیکن بابا جی جنات کہتے ہیں یار دیکھو اس ملک کو اتنی بڑی جوہری طاقت جو ہے جس بندے نے عطا کی, چلو آج اس کے گھر کا بھی درشن کرتے ہیں. تو وہ بقول وہ گئے ہیں, ان کے گھر ہو کر آئے ہیں, واپس آئے ہیں. اچھا وہاں پر جب ساتھ سفر کر رہے تھے؟ ہاں میں ساتھ سفر گاڑی پہ لے کے گیا نا. گاڑی میں جب آتے اس طرح نہیں بیٹھے ہوتے نا, جب وہ ظاہر ہوتے ہیں تب ہوتے ہیں, اس طرح نہیں ہوتا. وہ عامل کی ہوتے ہیں, جب عامل انہیں کال کرتا ہے یعنی کہ ان کا نمبر ملاتا ہے پھر وہ آتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کا مخصوص الفاظ ہوتے ہیں, اس کے بعد ہی سارا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے نکلے تو بعد میں جناب اس لڑکے کا کوئی انہوں نے جو ہے لڑکے نے ایک ہوٹل کے اندر بندوبست کیا ہوا تھا, اور میلوڈی کے میرا خیال ہے کہ شاید وہاں پہ یا کسی بڑے ہوٹل میں تھا کمرے کے اندر. تو یکا یک جو ہے نا عامل جو ہے وہ مجھے کہنے لگا کپڑا لاؤ کپڑا لاؤ کپڑا لاؤ. میں اور وہ تھے کمرے میں نا, میں کپڑے کہاں سے لاؤں ہوٹل کے اندر سے. اچھا مجھے سمجھ تو آ گئی. ہوتا ہی ہے, میں آج آپ کو راز کی ایک میں بات بتانے لگا کہ جب کئی دفعہ وہ خود بھی آتے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں, لیکن یہ ان کی محبت کا انداز ہوتا ہے, وہ بھی انجوائمنٹ کرنا چاہ رہے تھے, انٹرٹین کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا. لیکن چونکہ وہ بزرگ تھے بقول ان کے, وہ مدینے سے آتے تھے, جب بھی آتے تھے ان کے اندر بزرگی موجود تھی. کوئی اس طرح کی میں چیزیں نہیں میں نے دیکھی کہ ان کے بیٹے کے ساتھ تو سارے معاملات تھے نا میرے چلتے تھے. جو ان کا بیٹا جو غازی جو تھا تو آئس کریم کھلانی تو یہ وہ کرنا, شرارتیں کرنی, وہ اس کا الگ تھا میرے ساتھ. لیکن یہ بابا جی کہنے لگے جی منو فٹافٹ اب کیا کیا. اب انہوں نے جو بیڈ جو تھا نا ڈبل بیڈ, اس پر ہاتھ مارا عامل نے, اور جو ساری چادر جو تھی مجھے ابھی تک وہ سین یاد, ایسے ایک سیکنڈ ایسے اتاری ہے اور فٹافٹ کر کے ایسے کی. ہوا یہ کہ مجھے اس دن پتہ چلا کہ جنات کو جب انسانی روپ میں لایا جاتا ہے وہ ننگے ہوتے ہیں. اوکے. ان کے لباس کو کپڑا فوری طور پر پہنانا ہوتا ہے. تو وہ عامل کے لیے بھی ایک دم ایسا ہوا, ماحول ایسا بنا, تو اس نے چادر جو تھی وہاں سے اتاری, پھر ایسے کر کے ان کو پہنائی وہ لباس میں. جب لباس میں ان کو ایسی چادر پہنا دی, اس کے بعد ان کا سارا اپنا ایک علم کی طاقت ہوتی ہے, اس کے بعد لباس خود بدل جاتا ہے ان کا, وہ تبدیل کر لیتے ہیں. جیسے بھی پھر چادر سر پہ یہ وہ امامہ یہ وہ کر لیتے ہوتے ہیں. بعد میں پہلا مرحلہ ان کا کنورٹ ہونے کا. کنورٹ جب ہوتے ہیں اپنے فزیکل جسم کے اندر, انسان کے جسم کے اندر, تو یہ چیز میں نے خود یہ چیز دیکھی, آپ نے دیکھی ہلکی ہلکی. ٹھیک ہے. اور خود روشنی تھی, خود سے بھی ہو سکتے ہیں جب چاہیں, جب چاہیں. وہ تو ان کے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک دفعہ ایک ذہن کے اندر کیوریوسٹی تو رہتی تھی, 89 کی بات ہی میں بتا رہا ہوں آپ کو. ذہن کے اندر ہر وقت رہتا تھا یار یہ میں ہم کمرے میں ہوتے ہیں تو یہ اندھیرا کر دیتے ہیں, یہ آتے ہیں, محسوس ہو جاتا تھا, پتہ چل جاتا تھا, سب کچھ ہوتا تھا. کمرے میں بیٹھ کے انسانی روپ میں جیسے دو بندے بیٹھے ہیں تو چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں یہ کون ہے. تو ظاہر ہے ان سے میں ملتا تھا, چائے پلاتا تھا, آم کھلاتا تھا, جو بھی ایک اس دور میں جو بات ہوتی. لیکن میرے دل میں عجیب طرح کا تجسس. ایک گھر کے اندر کیس کیا انہوں نے, وہ بھی میری فرمائش پر گئے تھے, تو وہاں پہ کرنے کے بعد نا کچھ خوف کا بھی منظر ایسا بن گیا, کچھ مسائل ایسے بن گئے کہ وہاں سے مجھے کہنے لگے تم نا گھر چلے جاؤ. قریبی ہمارے ایک تھا گھر, تو تم ادھر چلے جاؤ, تو ایسا ہے کہ ہم آ جائیں گے. اب سنیں سنسان یعنی کہ جو قصبے کی میں بات کروں, اس قصبے کے پاس سے جی ٹی روڈ گزرتی ہے. ٹھیک ہے, جو جی ٹی روڈ گزرتی ہے سیالکوٹ کی وزیر آباد روڈ گزرتی ہے اس قصبے کے پاس سے. ٹھیک ہے, اب اس کے مجھے کہنے لگے کہ تم نہ چلے جاؤ. تو میں ڈروں کہ میں اکیلا کیسے چلا جاؤں. اس وقت تقریباً 14ویں رات تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن ہو سکتا ہے کوئی 15ویں یا 16ویں رات ہو, یعنی کہ چاند نکلا ہوا تھا جس سے چیزیں نظر آ رہی تھی, سب کچھ نظر آ رہا تھا. وہ کہنے لگے بیٹے ڈرتے کیوں ہو, تم جاؤ. بابا جی نے کہا جاؤ تم. تو ایسا کرتے ہیں کہ مستان اور خدا بخش وغیرہ آ جائیں گے. خدا بخش ان کا بڑا بیٹا تھا. اب دل کے اندر دوسرا خیال, چونکہ جرنلسٹ بھی تھا, میں نے کہا آج مزہ آئے گا, اب پتہ چلے گا کہاں سے آتے ہیں. اب میں وہاں سے نکلا ہوں اور میں سڑک کی طرف جا رہا ہوں. جب میں چوک کے اندر پاس میں گزرا ہوں تو ایک دائیں طرف سے ہاتھ میرے اوپر, ایک بائیں طرف سے میرے اوپر. میں نے دیکھا 6 فٹ سے اوپر اونچے قد ان کے, اور ایسے احرام باندھے ہوئے ہیں, اور یعنی کہ میں نے اس حالت میں بھی دیکھی, یعنی کہ خود آگے عمل تو اس وقت پاس تھا ہی نہیں. اب ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ چیزیں میں نے پوچھا کہ بابا جی اس طرح, میں نے اس کے علاوہ
میں کچھ چیزیں بتانے سے گریز کرتا ہوں کیونکہ بتا ہمارے دیں، لوگ کچھ- نہیں اس میں نا کچھ exclusive بتا دیں. شرعی تقاضے آ جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اوکے اوکے، نہیں، وہ ٹھیک ہے. اس میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ان کی محبت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ اٹیچمنٹ اپنی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کے اندر ایک ایسا میگنیٹ جو ہے اسپرچل ہوتا ہے جس کے پاس ہم بڑے ریلیکس ہوتے ہیں، وہاں پر ہم ہوتے ہیں. جب آپ نے واقعہ کیا تھے، میں ایک اور چیز آپ کو میں بتانے لگا ہوں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے ساتھ. اب ایک جو چیز میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں سے پھر میں ان کو ساتھ لے کے اب جو کھچرے پن کے ساتھ چلاکی کے ساتھ میں ان کے جسم کو ٹٹول بھی رہا ہوں، ساتھ ایسے لپٹا لیا جیسے آپ اپنے بزرگوں کو لپٹا لیتے ہیں، عقیدت میں آپ ڈوب جاتے ہیں. تو میں نے ان کو محسوس کیا، میں نے کہ ہاتھ پاؤں بعد میں وہاں پہ لے کے جا کے ان کو بتایا کیا سارا کچھ. شرارتیں بھی ہوئی. وہ مستان کو میں نے کہا آج تو میرے لیے پیر بن گیا کہ تیرے میں لتاں بھی دبا تے سارا کچھ. کہتا ہے اسی سمجھ رہے ہیں کہ تو لتاں نہیں دبا رہا، سانو چیک کر رہے ہیں کہ انسانی جب انسان جنات کے روپ میں آتا ہے تو کیا. میں چونکہ اسے علم سیکھتا رہتا تھا، اس میں اعظم کا علم، اس کے علاوہ کچھ اور. خوبصورت بھی تھے وہ کسی روپ میں بھی آ سکتے ہیں. اچھا ان کا ایک نہیں، جو آپ کو دکھا اس میں جیسے آپ نے کہا تو بتایا کہ 6 فٹ. ہاں وہ تو جوان مرد جو آپ نے پرانے دور کے انسانوں کے بارے میں سنا ہوتا ہے کہ ان کے جسم کیسے خوبصورت سڈول جسم ہوا کرتے، جسامت ایسی ہوا کرتی تھی، جو مرد ہوا کرتے جن کے بارے میں. تو ویسے ہی میں نے دیکھا 6 فٹ سے اوپر. تصویر میں نہیں آتے نہیں ٹرائی کیا کبھی؟ یہ میں نے کیا. اس کی وجہ یہ کہ جب وہ نعتیں پڑھتے تھے، میں نے اتنا سا چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر تھا میرے پاس نا. وہ ٹیپ ریکارڈر جو تھا میں اس کے اندر ان کی جو کہیں نہ کہیں سے ایسے چھپا کے نا ایک سائڈ پہ رکھ لیتا تھا. لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اس کے اندر زیادہ تر نہیں تھی، ریکارڈ نہیں ہوتی تھی. ایک چیز تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ ایک دفعہ ریکارڈ بھی ہوئی اور اس کے بعد میرا ٹیپ ریکارڈر غائب ہو گیا کیونکہ میں سن رہا تھا. میں جب سن رہا تھا اپنے بستر کے اندر گھس کے، میں اب عامل کے پاس نہیں تھا. میری بات سمجھے؟ میں عامل کے پاس نہیں ہوں اور ٹیپ ریکارڈر میں آواز ہے. وہ نعت جو تھی مجھے بڑی پسند تھی، پنجابی کی ایک نعت تھی. اس وقت میں وہ گنگنا لیا کرتا تھا، اب تو بھول گئی ہوئی ہے، بہت پرانی بات ہے. تو میں اپنے بستر کے اندر تھا اور میں کانوں کے ساتھ لگا کے سن رہا تھا. مجھے اس چیز کا ادراک نہیں تھا جو جس بات میں مجھے پتا چلا کہ ان کی آواز جب اپنی سنتے ہیں حاضر ہو جاتے ہیں. اوکے. وہ میرے ساتھ میرا برا حشر ہوا جب وہ آئے اپنے غیظ و غضب کی حالت میں آئے. اور پھر مجھے انہوں نے ایک اور بات بھی، کیونکہ میں جوانی چڑھ چکا تھا تو جوانی کا خمار بھی تھا، اور مجھے کہنے لگے کہ شاید پتر ایک میری بات جو ہے نا وہ یاد رکھنا، اپنی ماں کے دودھ کی لاج رکھنا. اچھا دماغ تو موٹے ہی ہوتے ہیں نا جوانی میں، تو نہیں سمجھ آئی تھی. پتہ یہ چلا بعد میں تھوڑی سی میں نے عامل سے پوچھا جو سے کہ یہ بابا جی نے مجھے یہ بات کی ہے، تھوڑے سے ناراض بھی ہوئے. تو کہتے ہیں اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کرو ورنہ بالکل دیوار لگ جائے گی اور پھر تمہارے مسائل پیدا ہو جائیں گے. یہ بہت بات آگے بڑھ جائے گی جو تمہارے، کیونکہ یہ انسانی روپ میں آ کر تم سے مل رہے ہیں تو تم ان چیزوں کو جو ہے نا حد سے زیادہ اپنی جو ہے نا تجربات میں نہ چلے جاؤ کہ بعد میں تمہارا پلٹنا مشکل ہو جائے تو چیزیں تمہارے اختیار میں نہیں رہیں گی. تم ابھی کچے ہو، تو اس لیے کچے پھل کو جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہوتے ہیں اوکھلی بھی نہیں ڈالتے کہ اس کا جوس نہیں نکالا جاتا. تم نہ کرو، تم سے محبت ہے. اس کی محبت کی ایک وجہ بھی تھی، وہ کہنے لگے کہ چونکہ تم بزرگوں کی دعا سے پیدا ہوئے ہو، پتہ نہیں ان کو ایسی تم سے ایک نسبت ہے، کوئی یہ تم سے کر رہے ہیں ورنہ تو یہ کسی سے کرتے ہی نہیں ہے. اس طرح نہیں ہوتا جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. چیز یہ تھی کہ انہوں نے پھر مجھے بابا جی کے بعد میں پھر کافی ٹائم گزرنے کے بعد ایک چیز کا وہی میں نے کہی ماں کے دودھ کی لاج رکھنے کی ساری جوانی تو میری گزر گئی. یعنی کہ شرم و حیا چیز وہ انہوں نے سمجھائی تھی کہ تم نے شرم و حیا، انہوں نے مجھے زندگی میں پھر کھل کے بات بتائی کہ تم نے اس چیز کا رکھنا ہے، اپنی شرم و حیا جو ہے نا اس کو قائم رکھنا ہے اور اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑنا جو چیز ہے. اب ایسی بہت ساری چیزیں تھیں. میں آپ کو جنات کے حوالے سے بات بتا رہا تھا. بات اور طرف جو فزیکل جو اپیئرنس کے حوالے سے ہوتی ہے، میری پیدائش کے حوالے سے مجھے کہا جاتا تھا کہ میری ایک منت تھی. بڑی بہنوں کے بعد میں پیدا ہوا تو والدین نے بھی والدہ نے خاص طور پہ، والد میرے اس بارے میں بڑے کٹر تھے، وہ نہیں مانتے تھے ان چیزوں کو نا. تو والدہ نے ایک خود کے حضرت بابا فرید گنج شکر کے نا وہاں پر جا کے نا وہ ایک دیگ جو ہے نا وہ چڑھائیں گے جا کے نا وہاں پر جا کے. ٹھیک ہے. اب جب میں پیدا ہوا تو میں کوئی شاید 3-4 مہینے کا ہوں گا، 5 مہینے کا یا 6 مہینے کا ہوں گا. مجھے وہاں پر لے کے جایا گیا سیالکوٹ سے پاک پتن، اور اس کے بعد آ گیا. اب یہ والدہ سے بھی سنا ہوا تھا. سیالکوٹ میں ہے سیدہ والی، سیدہ والی میں پیر کاکے شاہ، وہاں پر والدہ میری نے
ایک نا منت مانگی تھی، کیونکہ رہتے بھی اس دور میں ابو کی جاب ادھر تھی تو اسی میں سرکاری محکمے میں، تو وہیں پہ انہوں نے ایک دعا کی تھی. امی تہجد گزار بھی، سارا کچھ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. آمین. تو وہ ایک تھی ایسا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ والدہ میری مزارات پہ کبھی کسی مزار پہ نہیں کی والدہ، یہ ایسا نہیں ہے کبھی، لیکن ایک خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو اس کے لیے ایک دعا کی ہوئی تھی، دعا کرائی ہوئی تھی ان بزرگوں سے، انہوں نے بھی کہا آمین. اور وہ مجذوب تھے، کلندر تھے، کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ جا پھر اللہ یاد رکھیں نہیں. اب میں جب آیا دنیا میں آیا ساری چیزیں، میں کبھی پاک پتن شریف نہیں جا سکا. میرے دل میں خواہش ہوتی تھی میں کبھی جاؤں، کبھی میں یہاں بیٹھ کے دعا کیا کرتا تھا. مجھے بھی اسی دوران پھر صوفیزم اور بزرگوں سے ملنا اور یہ وہ چیزیں، وہ کہتے ہیں یار جس کی نسبت یا دعا سے آپ پیدا ہوں اس کے لیے دعا تو کبھی کر دیا کرو. تو چونکہ میں خود بھی اگر میں مزارات پہ جاتا ہوں تو میرا عقیدہ اسی طرح کا ہے کہ میں، سچی بات یہ ہے کہ جو دعا کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے جا کے، اس کے علاوہ میں نہیں کرتا کچھ بھی جا کے. بالکل ٹھیک. اور بڑا اس میں گریز کرتا ہوں بہت ساری چیزوں میں. تو کیونکہ شرک ایسی چیز ہے کہ میں صرف ڈرتا ہوں کہ اللہ نے عطا کی ہے چیز تو میں، شرک سے میری بغاوت ہے اور میں اس چیز سے میں نے بچنا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے میں نے کئی دفعہ ہاتھ سے موقع بھی جو ہے نا گوا دیے کہ یہ چیز آتی چلی جاتی ہے. جیسے کہ ابھی آپ کو سنانے لگا جی. میں جناب اسی طرح زندگی گزرتی گئی. میں نمائے وقت سے جب وہاں سے، میں 25 سال نمائے وقت میں آپ کو پتہ ہے کہ فیملی میگزین میں رہا ہوں. تو وہاں سے جب مجھے پھر میں باہر آیا، میں مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا تو میرے صوفیزم پہ بہت زیادہ میں نے کام کرنا شروع. میں نے ایک میگزین نکالا سسٹم ٹوڈے، اس کے اندر میں نے ایک وقت میں 12 جو حاضر جو ولی ہیں، جو میں ان کے انٹرویوز بھی کرتا تھا، ان کی سرگزشت میں نے شائع کیا کرتا تھا. میں نے کافی کام کیا اس پہ. تو پھر میرے ساتھ کچھ بزرگ تھے، سیفی بزرگ، بڑے متوکل، بڑے نیک انسان اور ریٹائرڈ آرمی کے وہ بندے، وہ مجھے کہنے لگے، ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں، وہ اس واقعے کے گواہ ہیں. وہ کہنے لگے کہ ہمارے کرنل صاحب ہیں تو بڑی محبت کرنے والے ہیں، اوکاڑا تھے، چلو پاک پتن شریف، تو وہاں پر ہم نے جانا ہے، تو ان کے گھر میں محفل کرنی ہے. تو آپ دیکھیں کہ فوج کے لوگ بھی جو ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو ایسے عقیدہ رکھتے ہیں اپنا صوفیزم پر. تو میں نے کہا جی میں ایسی، کہتے ہیں اسی طرح تمہاری پاک پتن جانے کی خواہش پوری ہو جائے گی. میں بسم اللہ کی، میں نے گاڑی نکال لی، میں نے کہا میں لے کے چلتا ہوں. یعنی کہ میری عمر کتنی ہوگی اس وقت، کوئی آپ سمجھ لیں کہ 7-8 سال پرانی بات میں سنا رہا ہوں. یعنی کہ اب اگر میں 56 سال کا ہوں تو 48 سال کی جوانی میں. تو وہاں میں گیا، وہاں پہ جا کے اندر سلام کی. عصر کا ٹائم ہو چکا تھا، اور جب نماز پڑھ لی تو دونوں بزرگ جو تھے وہ باہر پھر چلے گئے جا کے صحن میں بیٹھ کے. میں بڑی مسجد ہے، اگر آپ کبھی گئے ہیں تو اندر تو بہت کھلی مسجد ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کے جو مزار پر. وہاں پر صرف میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، ساتھ میرے ستون تھا، بڑا سا ستون. اس کے سائڈ پہ کعبے کی طرف میرا رخ تھا. میری یہ ہے کہ عصر کے بعد میں تسبیح کرنے کی میری ایک عادت تھی. اوپر میں نے چادر لی ہوئی تھی کہ بہت سارے لوگ، میں اتفاق ایسا ہے کہ جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا احساس رہتا ہے تو میں اپنا چہرہ بھی ڈھانپ کے رکھتا تھا. تو دور میں نے دیکھا کہ امام مسجد جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ باقی سب خالی ہے. اب میں نے چادر لی ہوئی ہے، میں تسبیح کر رہا ہوں، تو اچانک میں نے ایسے سانس لینے کے لیے ایسے سیدھا ہوا تو میں نے دیکھا ہے کہ میرے سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور اتنی لمبی داڑھی، سفید داڑھی، اس میں سے قطرے جو ہیں پانی کے نکل رہے ہیں. سر کے اوپر ہلکا سا جو ہے ایک چادر ہے، رومال ٹائپ چادر ہے، موٹی موٹی ان کی آنکھیں ہیں اور ایسے دیکھ رہے ہیں اور بڑی آرام سے سکون سے بیٹھے ہیں. اور بیٹھنے کا انداز یہ ہے کہ میرا کعبے کی طرف منہ ہے اور وہ میرے سے 6 انچ کے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے فاصلے پہ بیٹھے جتنی آپ کا کپ کا چائے میرے پاس ہے. یہ غیر فطری انداز ہے بیٹھنے کا، یعنی کہ میرے ان کا رخ ہی میری طرف ہے، میری طرف رخ ہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے دل میں کیا خیال آیا، میں نے ان کو دیکھا تو ایک تو یہ تھا، میں نے سنا ہوا تھا کہ جی جو بابا فرید گنج شکر کے پاس اس طرح جاتا ہے، جو ان کی منت یا ان کی دعا کر کے، جو میں نے کہ سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ خود بھی ملتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں. اور میرے دل میں تھا یہ بابا فرید الدین گنج شکر ہیں. پھر دوسرا سوال کیا آ گیا، وہ صحافیوں والا، کیونکہ میں بہت سارے درباروں پہ، مزاروں پہ جایا کرتا تھا. میں نے کہا یار ڈرامے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور میں نے زندگی میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوا تھا، ایکسپوز بھی کیا ہوا تھا. اور
اس لیے کہ وہاں سے شرک کا سفر شروع ہو جاتا ہے بالکل صحیح. کہ جب میں اللہ کو پکار رہا ہوں تو درمیان میں یہ کیا چیز ہو گئی. اس کے بعد کئی دفعہ اعتبار کر کے بعد میں جو گمراہی میں نے دیکھی ہوئی تھی نا، میں نے وہ ساری تو میں نے اللہ سے دل میں دعا کی کہ یا اللہ بچا لینا، مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے. اب میں تسبیح کرنے کے دوران میں نے کہا میں نے اسے سلام بھی نہیں لینی، میں نہیں لوں گا، یہ کون ہے. اب یہ دیکھیں اسامہ صاحب میری طرف دیکھیں آپ، میں دیکھنے کا انداز میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں نا، لیکن وہ میرے سامنے بیٹھ کے نا ایسے دیکھ رہے تھے، تھوڑی سی آنکھیں ان کی ترچھی تھی، رخ میری طرف تھا، چہرہ تھوڑا سا ایسے تھا. یعنی کہ میں تو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھوں گا نا، لیکن وہ میری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال رہے تھے. اب یہ منظر ایسا تھا، بڑا میں شش و پنج میں تھا. میں نے پھر تسبیح شروع کر لی اور میں نے کہا پھر چلے جائیں گے. میں نے 5-6 منٹ تسبیح پڑھتا رہا. میں پھر ایسے دیکھا تو پھر بیٹھے ہوئے. میں نے پھر تسبیح شروع کر لی. میں نے کہا یار یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے پھر تسبیح شروع کر لی. میں نے پھر آنکھیں اٹھائیں، دیکھا تو وہی بیٹھے ہوئے ہیں. مین وائل کیا ہوا کہ اسی دوران جب میں نے دوسری دفعہ جب میں نے دیکھا نا ان کو، اسی دوران جو میرے ساتھ دوسرے ایک بزرگ تھے وہ اندر آئے. مجھے اس دوران یہ بھی تھا کہ شاید یہ مغالطہ نہ ہو، میں ہپناٹائز نہ ہوں، یا ایسی کوئی چیز جو ہے وہم کی صورت نہ ہو جو دماغ نے ہر اینگل سے سوچنا شروع کر. وہ میرے پاس آئے، باہر سے دوسرے صوفی صاحب آئے کہ آ کے سیدھا سلام انہوں نے اس بزرگ سے لیا. میں چونکا، میں نے کہا یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال تو ہو نہیں سکتا. میرے پھر کان میں انہوں نے کہا کہ سرکار بلا رہے ہیں، یعنی کہ پیر صاحب بڑے بلا رہے ہیں، بڑے صوفی صاحب، تو ہم نے آگے جانا ہے، پھر دیر ہو جانی ہے تو چلیں. میں نے کہا میں اچھا ہے. میں نے پھر جب کیا، پھر جب تیسری دفعہ جب میں نے آنکھ اٹھائی تو وہی بیٹھے ہوئے تھے. پھر وہ دوبارہ آئے کہ مجھے اٹھانے کے لیے کہ آئیں چلیں دیر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. وہی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پھر بے اختیار ہو کے ان سے سلام لی. تو میں نے کہا میرے لیے دعا کریں. تو انہوں نے ایسے ایسے کیا. اس کے بعد میں جو ہی نکلنے لگا ہوں، دروازہ میں نے مسجد کا کھولا تو ایک ہجوم تھا بچوں کا، بچیوں کا بے شمار ہے. دعا کرو، ساڑھے بچے دے سر تے ہاتھ رکھو. میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا جی وہ پیچھے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں گے. اور یہ کہہ کہ میں باہر نکل گیا. میں نہیں رکا. تو میں اپنے تجربات کی وجہ سے محتاط تھا کہ میں اپنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ اسی طرح آپ کو ہیلے بہانے سے گمراہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ بندہ اپنے زوم میں مبتلا ہو جاتا ہے، لگا بھی میں کی بن گیا. ٹھیک ہے، میں ان چیزوں سے بچتا ہوں. باہر نکلا، بڑے صوفی صاحب، بڑے بزرگ جو ہیں، میں آپ کے لاہور کے مشہور بندے ہیں اور بڑے نیک اور متقی پرہیزگار بندے ہیں. میں آپ کو یہ پکی بات آپ کو بتا رہا ہوں. وہ میرے ساتھ جب نکلنے لگے تو ہم وہاں سے مزار سے نکلنے لگے، یک میرا ہاتھ پکڑا اور دربار سے اوپر کی، مزار کی اوپر سے دیکھنے لگنے کے تو کانپنا شروع ہو گئے. عجیب طرح کی ان کی حالت ہو گئی. تو میں بڑے کہتے ہیں سرکار آپ کو سلام کہہ رہے ہیں بابا فرید الدین. میں نے کہا جی وعلیکم السلام. وہی میرے جیسا ایک عام انداز میں نے کہا، یا میرے اندر ایسی سختی آ گئی تھی، اس چیز کو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا. اس کے بعد گئے وہاں پہ، رات کو محفل ہوئی. اگلے دن ہم واپس آ رہے ہیں. شک میرے دل میں بھی یہ آ گیا کہ میں نے کہا یہ صوفی صاحب ہیں، میرے ساتھ متوکل ہیں. لیکن میں نے زندگی میں تو یہ تجربات لیے تھے کہ بہت سارے پیران کرام ایک اپنے میڈیا کے کام لینے کے لیے میرے ساتھ روحانی نسبت بھی قائم کر رہے تھے، بلکہ جبراً مجھ سے کئی دفعہ وہ بیعت کرانے کی بھی کوشش کرتے. تو لہٰذا ان تجربات سے گزرا ہوا تھا میں کہ مجھے متاثر کرنے کا یہ کوئی فن نہ ہو، اللہ معاف کرے. میں اس نیت سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں آپ بعض اوقات کر سکتے تھے. حقیقت کب کھلتی ہے؟ حقیقت ایسی ہوتی ہے کہ جب میں واپس آ رہا ہوتا ہوں، پاک پتن سے آ رہا ہوں، جی ٹی روڈ پہ آتا ہوں، اور جب میں گاڑی کی رفتار میری 120 کی رفتار پہ میں آ رہا ہوں، سڑک کھلی ہوئی تھی، اور اچانک میں سوال ان سے کرتا ہوں کہ صوفی صاحب وہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ کون تھے جو مجھے اندر ملنے آئے تھے؟ تو وہ یکدم مجھے کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا. میں نے کہا آپ آتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. کہتے کبھی نہیں دیکھا. تو میں نے کہا نماز میں ہمارے دائیں بائیں کھڑے. کہتے نہیں دیکھا. تو میں نے کہا عجیب سے انداز میں میرے سامنے بیٹھے ہوتے، گاڑی میں چلا رہا ہوں، آپ ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اچھا ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں. تو میں نے کہا اچھا، میں نے کہا بڑا عجیب سا اتفاق ہوا ہے ویسے جس طریقے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں ان کی گود میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، میں تو اس کو ٹافی دینے لگا. تو جب انہوں نے یہ لفظ بولا اسامہ صاحب، میرا پاؤں بریک پہ کیا اور ٹھک سے بریک لائی. وہ پیچھے اچھل کر بیچارے دھکے سے، آپ کو سمجھ کتنی اسپیڈ، اور اتنی بری طریقے سے گاڑی کو میں نے روکا اور میں نے رخ پیچھے کو کیا ان کی طرف. میں نے کہا آئندہ میرے ساتھ مذاق نہیں کرنا. کون سا بچہ جو میں نے دیکھا ہی نہیں.
समझिए आप मेरी। वो कहने लगे कि इस तरह था, गोल मटोल सा बच्चा था, इतना सा था, सारा कुछ। अब जो नक्शा उन्होंने खींचा वो मेरे बचपन की तस्वीर में मैंने देखा होगा तो वो मेरा था। अब इसको मैं क्या कहूँ? अब ये ऐसा सीन जो है, लाहौर में वो बंदे मौजूद हैं इस वक्त जिन्होंने ये सब कुछ देखा, लेकिन जिंदगी में ऐसे मुकाम, इसके अलावा भी बेशुमार ऐसे वाक़यात क्या था? What was that? अभी तक उसी में हूँ। वो चीज़ों के इशारे मिले बाद में, लेकिन मैं खामोश। वो कहने लगे कि ये हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर खुद थे, तुमसे मिले लेकिन तुमने फैज़ नहीं लिया जिस तरीके से तुम्हें लेना चाहिए था। तुम्हारे साथ शफकत का अंदाज था जो उनका, ये उनका कहना था, और जिस तरह से उन्होंने तुम्हें सलाम दिया तो वो भी था। अब देखें, उसके बाद में अभी तक दोबारा पाकपत नहीं जा सका। उसके अंदर जो चीज़ है ना, मैं समझता हूँ कि यार ईमान को कमज़ोर होने में टाइम नहीं लगता। जो शिरक है ना, वो बड़ी बारीक चादर के साथ वाबस्ता है। लेकिन मैं आपका बचपन, वो बच्चा वो बैठा हुआ, वो समझ से बाहर है। वो समझ गया ना जो वो समझाना चाह रहे थे। जो बात मेरे समझ में आई, जो ज़ाहिर रिसर्च का एक हिस्सा बनती है बात, कि वो उनका ख्याल है कि जो जिनकी दुआ से पैदा हुए होते हैं ना, वो उस बच्चे से शफकत करते हैं, उस बंदे से शफकत करते हैं। और मैंने फिर इसका मुशाहिदा किया। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई अपने चैनल पे, शाहिद नज़ीर चौधरी ऑफिशियल पे, कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर से मेरी मुलाकात कैसे हुई। तो नीचे ऐसे लोगों ने अपने तजर्बात मेरे साथ बयान की। वो कहते हैं हकीकत है, हमारे साथ भी हुआ है। उसमें प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, हर तरह के बंदे ने अपनी अपनी बताया कि हमारे साथ कैसे कैसे वो किस तरह से जो है हमारे साथ। अब ये चीज़ें जो हैं, हर बंदे के साथ तो ये चीज़ नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। लेकिन जिनके साथ हुई है वो क्या करें? अच्छा, ये बताएं कि अब भी सिलसिला चल रहा है ये वाला, आखिरी मुलाकात जिन्नात से कब हुई थी? नहीं, जिन्नात से मिलना, जिन्नात तो हर वक्त आपके साथ होते हैं, हर इंसान के साथ होते हैं। आपके साथ भी आपके जिन्नात हैं। ये देखें, मैं एक तस्वर आपका एक क्लियर कर दूं कि हमजाद जो है वो बेसिकली जिन्न है, और हर इंसान के साथ है, जिसको करीन कहा जाता है। मजहबी हवाले से आप देखें तो बहुत सारे लोग नहीं मानते ना इन चीज़ों को, तो उनका नाम मानना अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो मानते हैं उनका अपनी जगह। दुनिया में जो पुरसरारियत जन्म लेती है वो कैसे है? आप देखें, हमजाद का करीन के तौर पर लफ्ज़ है कि वो है जो आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा करता है। हमजाद को काबू करना ही सबसे बड़ा मुश्किल है। आपके दाएं बाएं फरिश्ते बैठे हैं जो आपका हिसाब लेते हैं। आपकी यही मजहबी तालीम है ना? बिल्कुल, हमारी मजहबी तालीम ऐसी ही है ना? ऐसे ही है। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आपके अंदर ये भी कहा जाए कि शैतान वहम पैदा करता है। बिल्कुल, शैतान आपको डगर से हटाता है। तो वो कहाँ बैठा हुआ है? वो कहाँ से बैठा हुआ? वो भी इधर उधर ही है। वो करीन के तौर पर वो कहते हैं कि जो पैदाइशी तौर पर जब आप पैदा होते हैं आपके साथ वो वाबस्ता होता है, वो आपके अंदर नेगेटिव चीज़ों को उभारता है। और नेगेटिविटी जो है आपकी वो, यानी कि जो आप कह रहे हैं कि जो नेगेटिव पावर्स हैं ना, वो वहाँ से पैदा होती हैं। फिर वो अक्ल सलीम जो अल्लाह ने अता की हुई है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो अपने रुतबे में सबसे बुलंद है, वो अक्ल सलीम जो है, जो अक्ल जो है, वो इंसान की अल्लाह ताला ने जो उसको दी है, उसकी मदद होती है, और उसके बाद वो फैसला करके तो किसी, इसी वजह से तो इंसान को बचाया गया है उसके अमल और नीयत की वजह से। नीयत जब तक इंसान अंदर सोच रहा है ना गंद, उसको गुनाह नहीं मिल इतना ऐसा होता, ले अमल करता है तो गुनाह हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? तो ये क्यों है? अच्छा। यानी कि उसके अंदर जो चीज़, दूसरी कुरान पाक के अंदर, कुरान करीम के अंदर वाज़ेह अल्फाज में ये चीज़ें मौजूद हैं सूरह में, कि अल्लाह ताला ने हमारे आगे भी और पीछे भी फरिश्ते हमारी हिफाजत के लिए रखे हुए हैं। एक फरिश्ता आगे, एक पीछे है। जब आप तस्बीहात करते हैं, जब आप वज़ाइफ करते हैं, और तो इससे जो होती है आपका औरा, आपकी रूहानियत जो है ना, जो आपकी रूह का जो सिलसिला है, जो आपके जो अल्लाह ताला ने आपके इर्द गिर्द जो कुफ्ते रखी हुई हैं रूहानी, उनको तकवीयत पहुँचती है। अब ये उलमा क्यों नहीं बताते? ये मुफ्तियान क्यों नहीं बताते? ये स्कॉलर्स क्यों नहीं बताते? कुरान में लिखा हुआ, मैंने तो नहीं अपनी बात कर रहा ना। उनके बस फिरका वारियत और वो तनकीद नहीं, इसी वजह अब इसका फ़ायदा जो यहूदी उठा रहे हैं। कुरान पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने इन चीज़ों को बहुत आगे तक ले गए हैं। साइंस तरक्की कर रही है, साथ वो अपने जो है इसमें अपने कबाला इल्म जो जादू का है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में करके जिन्नात को और इंसान के औरा को उनको कंट्रोल करने के लिए इतनी रिसर्च है जिसकी उन्होंने 52 में शुरू की थी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि ऐसे आम जब आप कहीं पे किसी जगह पे होते हैं तो आपको एहसास हो जाता है, आपको नज़र आ जाते हैं या आपको एहसास हो जाता है? देखिए, जिन्नात से जो मुलाकातें हैं ना, मैं खुद नहीं करता। वो आते हैं,
मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आप पूछेंगे क्यों? लोग तो मर जाते हैं, चिल्ले काटते हैं और बड़े बड़े वजीफ़े करते हैं कि जिन्नात को काबू करना जो उनके दिल के अंदर होती है। मैं क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे साथ एक ताल्लुक़ रहा, दोस्ती रही, और एक बड़ी बहुत लंबी एक तफसीलात हैं इसके अंदर, कहाँ कैसे क्यों। जो बात आपको मैंने बताई है कि मैं बच्चों वाला हूँ, ये जो मैं बात आपको बताने लगा हूँ, ये अगर किसी के जहन के अंदर ये बात आ जाए तो वो घर भी, वो बंदा भी सारी ज़िंदगी के लिए बच सकता है। आप देखें कि मुझे कोई इश्तियाक नहीं है, मैं ख़ुद ही एक जिन्न हूँ, बल्कि जिन्नों से भी अल्लाह ताला ने मुझे इतनी क़ुव्वत दी है बतौर इंसान। और मेरे जैसे करोड़ों अरबों लोग इंसान ऐसे हैं जिनके अंदर जिन्नात से ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनको अता किया हुआ है, क्योंकि वो इंसान है, वो है इल्म की बुनियाद पर वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। जिन्नात तो हमारे मुहताज हैं, मैं जिन्नात का ग़ुलाम नहीं। मेरी क्यूरियोसिटी तो दूर होगी कि मैंने देख ली, कर लिया, सारा कुछ हो गया, मैं उनसे क्यों नहीं मिलता? मैंने उनसे ब्रेकअप जो है वो कर लिया, इसलिए कि जिन्नात के अंदर जो है जिनसी हवस जो है वो जितने भी मुत्तकी हो जाए, मैंने आपको बताया कि 80% उनके अंदर गज़ब होता है, शर की कुव्वत उनके अंदर मौजूद। आपको ये पता ही नहीं है कि ये जो जिन है, आप तो इस चीज़ का कि उसके शहर में आ गए कि इतनी बड़ी ताकत मेरे पास आ गई, और चाहे वो एक लबादा ओढ़ के आपके पास आ जाए, उसने दाढ़ी भी रखी है, ऊपर दस्तार भी बांध रखी है, उसको बेशक जो है वो आपको तलावत करके भी सुनाता है, आपको नाते भी सुनाता है, लेकिन फिर भी उसके पीछे मुमकिन है वो शैतान जो है, एक सेकंड, शैतान नेकी की आड़ में गुमराह करता है। तो नेकी आपका तराजू क्या है? जब नेकी का तराजू आप क्या समझेंगे? तो इसलिए मैं इन चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ कि मैंने नेकी की आड़ में गुमराही को वो देखा हुआ है। इसलिए मैं अपनी लाइफ में शादी के बाद तो मैं इस चीज़ से गुजर गया। एक दफ़ा मैंने इतना मजबूर मुझे कर दिया गया कि मैं बीमार पड़ गया। उस बीमारी से फिर मुझे पता है ना, जो मैं पंगे लिया करता था, तो ये उनसे क्या कि मुझे नहीं तुम लोगों के साथ या ताल्लुक़ इस तरह का रखना। ब्रेकअप एक लंबी कहानी। मैं बीमार भी हुआ और डॉक्टर कहते थे तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन थी, मेरे पूरे जिस्म के ऊपर आंवले पड़ गए थे, और डॉक्टर भी कहते थे कि टेस्टों में कुछ नहीं आ रहा। अब उसका क्या मैं करूं? फिर वो ज़ाहिर है मेरी उनसे जो है जो दोबारा से बातचीत शुरू हुई, फिर वो उनको मैं घर लेके आया, आमिल को। उसके बाद फिर मैं नहीं लेके आया। उसकी वजह ये थी कि मेरी बेगम इन चीज़ों पे कोई यकीन नहीं करती। मैंने भी उसको किस दिन मुलाकात करवा देनी थी। अच्छा, वो ऐसा हुआ कि बेगम को मैं कहता हूँ हाँ है ही नहीं है, इसलिए कि मैं क्यों उसका जहन बनाऊँ। मेरे बच्चे जो हैं उनको, यानी कि अब कॉलेज में है ना, अगर यूनिवर्सिटियों में भी चले गए तो उनको सारी ज़िंदगी मेरे इस ज़िंदगी के इस तजर्बे का कोई पता नहीं, ना मैंने जिक्र किया। बाहर सोशल मीडिया पे चल रहा है, किताबों में लिखा है, सब कुछ है, कोई डिस्कशन नहीं। मुझे पता है इससे बंदे साइको हो जाते हैं, खौफ पैदा हो जाता है। जिस बच्चे के अंदर खौफ पैदा हो गया वो जो है बंदा बहुत सारी सलाहियतों से महरूम हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो अब बेगम जो है वो उस दिन भी पास थी, तो अचानक हाज़री हो गई, आवाज़ और ये, और बेगम मेरे साथ खड़ी थी, जो है उछल के जो बेहोश हुई है, और उसके बाद वो उसके लाइफ का एक नया दौर शुरू हुआ। यानी कि मैंने तो ज़िंदगी में वो एक तलख जो है, उसके बाद जो है वो मैंने ज़िंदगी में मैंने कहा कि ये काम नहीं करना। और ऊपर से उन्होंने क्या कह दिया कि तुम हमारी बेटी हो, हम अगर कभी आ जाएं तो हमें ना तुमने फ़लाँ चीज़ बना के खिलानी है। तो वो तो अब उसने MSc होम इकनॉमिक्स कॉलेज से की हुई है। अब आप मुझे बताएं, पढ़ी लिखी लड़की है और उसके साथ ज़िंदगी में ऐसा ही तजर्बा हो गया और उसने देख लिया, उसने कर लिया। अब तो वो नॉर्मल जो है वो मुश्किल हो गया ना। तो मैंने उसके बाद अपनी लाइफ से वो फिर उनको बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर जी, मुझे अभी जाहिद साहब ने बताया कि हमें तो गुफ्तगू करते हुए काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया है, तो मैं कुछ मुख्तसरन आपसे जो है वो चाहूँगा कि हम फटाफट कर लें। तिश्ने की बाकी है, सीजन 2 में आपको ज़हमत मैंने ज़रूर दोबारा देनी है। बहुत कुछ जो है वो पूछने वाला है, क्योंकि मैंने सुना है आपको मुकम्मल, मेरे सारे सवाल रह गए। मैं कुछ शॉर्ट, अभी आपने जिनसी मिलाप की बात की थी इनके, ये क्या जिन का मर्द इंसान के साथ और किसी खातून जिन का और इसी तरह से वाइस वर्सा जिनसी मिलाप हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है जी, जब, लेकिन इसमें एक मुबालगा भी है और एक मगालता भी है। ओके। एक जिन आया, उसने एक इंसानी औरत के साथ मिलाप किया, जिनसी मिलाप किया। एक जिनजादी आई, उसने
مرد کے ساتھ جنسی ملاپ کیا. یہ جو بات، اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں نظر نہیں آتے، میں نہیں اس بات کو مانتا. اوکے. جب بھی ان کا جنسی ملاپ ہوتا ہے وہ انسانی روپ میں آتے ہیں، جن ذاتی ہو یا جن زادہ ہو. اوکے. جب اس روپ میں آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کا جنسی ملاپ ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو جو 1% میں نے بچایا ہوا ہے نا، اس 1% کو بھی آپ 99 اس میں سے بھی تقسیم کر دیں، مائنس پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے. ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اربوں انسانوں کی آبادی ہیں تو ہزاروں کے ساتھ ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے، ایسے واقعات جو ہوتے ہیں شہروں میں بھی ہوتے ہیں، کنسنٹ سے ہوتا ہے، مرضی سے بھی ہوتا ہے اور مرضی کے بغیر بھی ہوتا ہے. جو انسانوں کے ساتھ نہیں کرتے، ہاں ٹھیک ہے، جبرن. ٹھیک ہے. تو اچھے بھلے نیک متقی پرہیزگار لوگ بھی وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ بیٹھ کے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ جو مخلوق ہے، جو انسان ہے، وہ بھی غیر انسانی جو ہے مخلوق ہے، اس کے ساتھ بھی تو کر رہی ہے، جانوروں کے ساتھ کر رہی ہے. لیکن اس جنسی ملاپ کے نتیجے میں افزائش نسل نہیں ہو سکتی. اس کے بارے میں بھی 2 حکم ہیں. اوکے. اس میں علماء جو ہیں اور ہمارے جو ائمہ کرام ہیں، اس میں انہوں نے یہ واضح جو الفاظ کہے ہوئے ہیں کہ یہ ہو تو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو جو ہے جائز نہیں سمجھتے کہ اگر ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، یعنی کہ یہ تو لفظ تو وہ کیا بتائے گی یہ بچہ کس کا ہے، انسان کا یا جن کا. یعنی کہ اس چیز سے جو ہے منع کیا گیا کہ ان کے جو ہے جو شادیاں کرنا چاہتے ہیں جن خاص طور پر، اور جو جنسی ملاپ کرتے ہیں ان کے بھی ایسے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کئی میں نے ایسے واقعات سن جو کلیم کرتے ہیں لوگ کہ میرا بچہ جو ہے وہ ایک جن کے یعنی کہ عمل کی وجہ سے ہوا. تو سننے کی حد تک تو میں سن لیتا ہوں، لیکن میں چونکہ خاتون ہے یا میں اس کے ساتھ میں کیا کروں. میں آپ کو مثال دوں، بازار حسن میں جب میں لاہور میں جایا کرتا تھا، جب ہم جرنلزم کے حوالے سے شوبز کی بیٹ بھی تھی اور ہر چیز کو دیکھا کرتے تھے قریب سے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. وہاں پہ ایک ڈانسر تھی، تو ڈانسر جو تھی اس کا یہی کہنا تھا کہ میرے وطن سے جو بچہ ہے جو ہے بچی پیدا ہوئی، وہ جن کے ملاپ سے ہوئی ہے. اور اس کے جو ہے کہنا تھا کہ یہ اپنے دور کی بہت بڑی رقاصہ میں بناؤں گی، یا جو بھی کروں گا فلاں بھی کروں گا جو بھی ہے. اس کے بعد وہ کہاں گئی یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایسی باتیں جو آپ ہمیں کرنی نہیں چاہیے. لیکن اس کا ایک اور ہے، یہ خود لذتی کی ایک قسم ہے جس کو آپ کی جو سائیکیٹرسٹ ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں، اور یہ حقیقت بھی اس میں موجود ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو. میں سمجھ گیا. آپ ذہن کے اس مقام تک پہنچ گئے، آپ کے برین کے اندر وہ کیمیکلز آ گئے ہیں کہ جو آپ کو اس مقام تک لے جاتے ہیں جس میں آپ کو یہ چیزیں خود بخود چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جبکہ ان کی فزیکل اپیرنس کچھ نہیں ہوتی. کیونکہ انسان کی باڈی جو ہے نا، اس کی اگر ساخت کو دیکھیں تو وہ خود انسان چلتا پھرتا ہے کہ ایٹم بم ہے، اور ایٹمی قوت ہے انسان کے اندر. آپ دیکھیں نا، ایک چھوٹا سا آپ سیل کے اندر آپ 38 کھرب سے زیادہ سیل ہیں جس کے بعد ایک انسان کا وجود بنتا ہے، اور ہر سیل کے اندر ایک الگ سے ایک قوت ہے جو متحرک ہے، جو جاندار ہے، مائٹوکونڈریا. ہر سیل کے اندر مائٹوکونڈریا جو چیز ہے، جو اس کی افزائش ہوتی ہے، حرکت و نقل ہوتی ہے، وہ آپ کی انرجی کا سورس ہے، وہ انرجی ہوتی ہے. مائٹوکونڈریا کے اندر جو انرجی ہے نا، وہ وہی ہے جو آپ کی یورینیم کے اندر ہے. بالکل ٹھیک اور ہے. سائنس اس کو مانتی ہے، اور وہ اس کے اندر جب بگاڑ آتا ہے نا تو انسان کے جسم کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور جو اس کی توانائی کے اندر کئی دفعہ جب کوئی ایسا اس کا فزیکل کوئی پرابلم میں ایسی میں چلا جاتا ہے، کوئی ٹراما میں چلا جاتا ہے، تو وہ ساری چیزیں جب حرکت میں اس کی انرجی بہت بڑھ جاتی ہے. وہ ایسا انسان ہی جو 6 انسانوں کو بھی اٹھا کے پھینکتا ہے. بالکل. لیکن جو چیزیں بھی پھر اس کے بعد کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جنات کی جیسے حدیث میں ہے کہ جنات جو ہیں، جو شیطان ہے وہ آپ کے جو خون میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی خون میں شامل ہونے والی ہی مخلوق ہے جو پھر آپ کے ذہن کے اوپر تسلط قائم کرتی ہے. اور اس بارے میں بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو جہالت ہے جی، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو میں کہتا ہوں جی مان لیتے ہیں جہالت. آپ دیکھیں نا، جہالت کے ساتھ ایک لفظ اور بھی منسوب کر لینا، پھر آپ کے جو بیکٹیریا ہیں جو نظر ہی نہیں آتے، آپ کا جو وائرس ہے جو نظر ہی نہیں آتا، جو آپ کے جراثیم ہے جو نظر ہی نہیں آتے، اور وہ انسان کو بیمار بھی کرتے ہیں، انسان کو پاگل بھی کر دیتے ہیں اس کے، اور انسان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں، اس کے جنس بھی بدل دیتے ہیں.
آپ کیمیکلز کے ذریعے سے، تو وہ چیزیں بھی نظر نہیں آتی ان یعنی کہ جتنے بھی جراثیم کے ذریعے سے جراثیمی جنگ جو شروع ہو چکی وہ بھی آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن وہ اثر انداز ہو رہی ہے. انسان مرتے بھی ہیں، جیتے بھی ہیں، پاگل بھی ہوتے ہیں، زومبی بن جاتے ہیں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں سمجھ گیا، بالکل ٹھیک ہے سر، بہت اچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. مجھے امید ہے کہ ہماری آڈینس بھی آج جو کچھ سن رہی تھی بہت سی نئی چیزیں تھیں اس کے اندر، اور بڑے ڈفرینٹ اینگل سے ہم نے سارا کچھ اس کو ایکسپلور کیا ہے. ایک عام آدمی کے لیے آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ.